बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, कल मरियम नवाज़ नैब लाहौर में पेश होने जा रही थी, जिसके पेश नज़र हाई अलर्ट कर दिया गया था, रेड जोन करार दे दिया गया था उस इलाके को। 2000 फौज जो है रेंजर्स तैनात कर दिए गए थे, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी, और नैब ने ये बाकायदा तौर पर कहा था कि खदशा है कि कहीं बदअमनी ना पैदा हो, कहीं इदारों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, नैब के इदारे को ना नुकसान पहुंचाया जाए, जैसा कि पहले हो चुका है। अब से कुछ देर कबल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है नैब की जानिब से, और उसमें कहा गया कि कल की पेशी को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और मुनासिब वक्त पर इसका ऐलान किया जाएगा। मरियम नवाज की हमायत में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के साथ पीपल्स पार्टी ने भी इस रैली में शिरकत करनी थी, और ये रैली की सूरत में नैब लाहौर के ऑफिस जाना था इन लोगों ने। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपनी हमायत का ऐलान किया था और कहा था कि मरियम नवाज से इजहार यकजहती करेंगे, लेकिन मरियम नवाज ने कैटेगोरिकली कहा था कि मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया। इस सिलसिले में, कारकुनान के आने के सिलसिले में कोई बदअमनी ना पैदा हो, एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में आई और जिसकी समाअत की गई, और उस दरख्वास्त में नैब ने मौक़िफ़ ये अपनाया था कि मरियम नवाज को कहें कि बग़ैर कारकुनान के पेश हों, और जब वो कारकुनान पेश होती हैं तो इदारों को नुकसान का खदशा होता है। लेकिन वो टर्न डाउन कर दी गई जस्टिस साहिबान की जानिब से, और हुक्म ये आया कि हर शख्स जिम्मेदार है इस मुल्क में अमन का, और इसके साथ साथ अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मरियम नवाज ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ताल्लुक है, कोई इख्तलाफात नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं। पीडीएम अपना लाया अमल खुद तय करेगी। मैंने किसी को पर्सनली इनवाइट नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इज़हार यकजहती किया और कहा कि पीडीएम जमातें जो हैं वो शामिल होंगी मेरे साथ इज़हार यकजहती के लिए। नैब के अलावा सब चला है। इनके इंतकाम को रोकना भी है, उसका मुकाबला भी करना है, और इस दफा इनके लिए आसान शिकार नहीं बना। जी नाज़रीन, ये मरियम नवाज साहिबा थी जिन्होंने कहा कि मैंने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन ये जो है पीडीएम वो खुद इज़हार यकजहती के तहत हमारे साथ आएगी। नैब ने मरियम नवाज साहिबा को 2 केसेस में तलब किया था। एक चौधरी शुगर मिल केस जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, दूसरा जाती उम्रा में जो अराजी है उसकी गैर कानूनी तौर पर मुंतकली का केस। ये दोनों केसेस थे जिसमें नैब ने जो है सवालात भी दिए थे और इसके साथ साथ तहकीकात के लिए तलब किया था। लेकिन अब ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि नैब ही की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है कि कल इसको मुलतवी कर दिया गया है। कल जो पेशी होने जा रही थी और मुनासिब वक्त पर जो है बुलाया जाएगा मरियम नवाज साहिबा को। हमारे साथ नाज़रीन राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, हमें ज्वाइन करें। उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। आज बाकायदा तौर पर शहजाद अकबर साहब ने भी ये कहा कि ऐसा क्यों होता है कि जब किसी को बुलाया जाता है तो वो इदारों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, इदारों के खिलाफ बयानात भी आते हैं और फिर कहते हैं कि किसी में जुर्रत नहीं है जो हमें बुलाए। तो ऐसे माफिया का मुकाबला है, और हमने देखा अभी नैब की जानिब से प्रेस रिलीज भी आ गई है। तो ये सर इतना खौफ एकदम से क्यों फैल गया, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा मैं आपको बताऊं कि ये एक मन गढ़ंत स्टोरियां होती हैं नैब की तरफ से, और बाकी जो लोग हैं उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, हुकूमती वज़रा हैं या हुकूमती अहदेदारान हैं। तो मैं समझता हूँ कि कब हमने कहा है कि क्यों हमें बुलाया जाता है, ये तो कभी नहीं कहा। अब ये जरूर कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा है। नैब को उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए रखा हुआ है, और वही आपको महसूस होगा जिस तरह पीएमएल काफ बनी थी, मुस्लिम लीग काफ बनी थी, वो उस वक्त भी नैब को इस्तेमाल किया गया मुशर्रफ दौर में। तो ये बिल्कुल इसी तरह का एक तारीख दोहराई जा रही है। तो उस वक्त आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा अगर पेश हुए हैं तो पीएमएलएन के लोग पेश हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, अगर आपको ज़ाहिर साहब याद हो, तो उस वक्त वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो इतने 3 दफा के वजीर आजम थे, वो 20 ग्रेड के बंदों के सामने पेश होते रहे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। इससे और बढ़कर क्या हो सकता है? फिर जब सजा हुई उनकी एब्सेंस में, तो वहां से वो खुद मरियम नवाज साहबा के साथ आ गए और जेल सीधे चले गए, डाला जेल में।
تو ابھی بھی جتنی پیشیاں وہ بھگت رہے ہیں، میاں صاحب نے میرا حال ہے خود میاں نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ پیشیاں ہوئی ہیں، اور ان کے جتنے بھی کیسز انہوں نے بنا سکے بنائے ہیں، وہ آپ کے سامنے ساری داستان ہے. تو یہ کہنا کہ پیش ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب کارکنان کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پچھلی پیشی پہ مریم نواز صاحبہ کی کیا ہوا، پورا دن ٹیلی ویژن پہ وہ چلتا رہا، کوئی پتھر کسی نے رپورٹ کیا کہ کوئی پتھر لے کے آیا گاڑی میں، کسی نے کہا کہ منظم انداز میں حملہ کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادارے کے سامنے جب ایک سیاسی پارٹی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس سے ادارہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، حکومت کی بھی کوشش ہوتی ہے اوائڈ کیا جائے. تو یہ کارکنان کو لے کے جانا اور پھر وہ پرتشدد ہو جائیں، ڈو یو تھنک ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، آپ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں یہ نیب والے. دیکھیں جب بھی کوئی لیڈر جاتا ہے پیشی پہ، اور اسپیشلی جب زیادتی ہو رہی ہو، تو لوگ اس کے ساتھ اپنے ورکر یا جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اظہار یکجہتی کے لیے ضرور جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارا کلچر بھی ہے. ہمیں آپ نے دیکھا کہ جو عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں ان کے لواحقین اپنی حیثیت کے مطابق آتے ہیں، ان کے ساتھ جتنا افورڈ کرتے ہیں، چاہے وہ ضلع کچہریاں ہوں، نیچے کی کچہریاں ہوں، یا ادھر آپ دیکھیں گے نیب کورٹس میں بھی ورکر جاتے ہیں ہمارے جب پیشیاں ہوتی ہیں. تو اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ کیوں آئے ہیں. تو نیب کے جانا، ہاں اگر پرامن طریقے سے ساتھ جاتے ہیں تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. انہوں نے اندر تو نہیں جانا کہ وہاں گیٹ پلان کے اندر چلے جائیں گے خدا راستہ اور ایسی بات کریں گے جیسے اس چیز کا استعمال ہو گئی، یہ غلط اور چیزیں استعمال کریں گے. تو پچھلا جو واقعہ ہے ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا، وہ ان کی طرف سے ہوا تھا. تھوڑا سا فائرنگ شیلنگ کی گئی اور سارا کوئی روکا گیا. سب کو جب روکا گیا صاحب آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جب سارے کارکنان نیب کے آفس میں جانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہی کیوں نہ جا رہے ہوں، تو پولیس تو ریئیکٹ کرے گی، انہوں نے تو روکنا ہے انہیں. نہیں نہ انہوں نے کوشش کی اندر جانے کی. انہوں نے تو بہت پیچھے تھے جب انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو روکنے والی بات کہ بھائی آپ مت جائیں اور آگے نہیں جانے دینا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی قدم ایسا قدم تھا. یہ کوئی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ بڑا ہینڈل کرتی ہے سچویشن کو. یہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ تو اگریشن پہ آ جاتے ہیں فوراً اور ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے اور زیادہ حالات خراب ہوں. تو میں سمجھتا ہوں الٹا حالات وہ خراب کرتے ہیں. پی ایم ایل این نے تو کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی. جب ان کے بڑے پیشیاں بھگتتے رہے ہیں، سٹنگ پرائم منسٹر پیشیاں بھگتتا رہا ہے، تو اس میں میرا حال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح کا فیصلہ کیا، وہ کاما پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، تو وہ بھی ایکسیپٹ کر دیا آپ نے. رانا صاحب لیکن شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہی پارٹی ہے نا جس نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا تھا. یہ تو آپ نے اب ایکسیپٹ کیا، لیکن سپریم کورٹ پہ حملہ تو کیا نہیں. وہ ایک بات ایسے ہی ہمارے متھے مار دی گئی ہے. لیکن یہ بتائیں یہ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو کم بات نہ کرے. جنہوں نے دھرنا دینے میں جب پرائم منسٹر ہاؤس پہ گیٹ پھلانگے پرائم منسٹر ہاؤس کے، جب ٹی وی پہ اسٹیٹ اون جو ٹی وی ہے اس پہ انہوں نے جا کر حملہ کر دیا، جب اسمبلی پہ حملہ کر دیا، جب سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اپنے گندے کپڑے لٹکائے، پھر ان کو آرڈر کرنا پڑا، جوڈیشل آرڈر کرنا پڑا کہ یہ راستہ کلیئر کیا جائے اور یہ کپڑے وغیرہ ہٹائے جائیں یہاں سے. تو یہ چیزیں ایسی ایک تاریخ کا سیاہ باب ہے ان کا پی ٹی آئی کا، جس کو یہ جھٹلا نہیں سکتے، جس کو یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. میں نہیں سمجھتا انہوں نے سٹنگ چیف منسٹر، ان کا سٹنگ چیف منسٹر پرویز خٹک، وہ اس نے چڑھائی کی اپنی ساری حکومت لے کے فیڈرل کیپٹل پہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی، اور اس لیڈ کر رہا تھا اس پروسیشن کو. ہزاروں کا وہ لیڈ کر رہے تھے کہ جی میں نے بات چڑھائی کر دی ہے اسلام آباد کو جا کے. وہ اس وقت کیا وہ ٹرم استعمال کرتے تھے اسلام آباد کی کہ کس طرح انہوں نے مطلب کیا کہتے تھے کہ اسلام آباد کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ تو ان کو تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ یہ جو مثالیں دیتے ہیں کہ یہ چڑھائی کر دی سپریم کورٹ پہ فلاں کر دیا. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا. وہ کسیانی بلی کھپا نوچے والی بات ہوتی ہے. ان کے تعریف میں تو
ان کی زبان، ان کا طریقہ کار، ان کی جو انہوں نے تو سول نافرمانی پہ بھی لوگوں کو اکسایا ہے. ہاں صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے سول نافرمانی پہ بھی اکسایا ہے، بل بھی جلائے، لیکن آپ کے لیڈران کی جانب سے جو بیانات آتے ہیں ان سے بھی اشتعال پھیلتا ہے. آج مریم نواز صاحبہ کے بیان کی بات کر لیتے ہیں. جب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جتنا انتقام ہونا تھا ہو گیا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اب آپ باتیں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اگر باتیں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں تو کیا کر سکتی ہے پی ایم ایل این؟ دیکھیں پی ایم این ایک جو آئینی راستہ ہے، احتجاج کا راستہ ہے جو آپ نے چنا ہوا ہے. پی ڈی ایم بنائی، اے پی سی کر کے پی ڈی ایم، وہ ایک ڈکلیریشن ہوا کہ اس گورنمنٹ جو نالائق اور نائل گورنمنٹ ہے، جو جس نے پاکستان کو ایک ایک دن پاکستان پہ باری ہے، نیچے کی طرف پاکستان جا رہا ہے. 22 کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے، آپ بھی بتائیں جو بل آپ دیتے ہیں بجلی کا، گیس کا یا روزمرہ کے اخراجات ہے، وہ کتنے ٹائم آپ کے بڑھ گئے ہیں، کتنے وہ 3 گنا 4 گنا 5 گنا بڑھ گئے، اور لوگوں کی انکم بڑھی نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ایسے ہی مریم صاحبہ نے تو یہی کہا ہے نا کہ اب نہیں ہوگا کہ ہم احتجاج کریں گے، اور کیا ہم کر سکتے ہیں. ہم نے کو خدا نخواستہ یہ تو کسی کو نہیں کہا کہ ٹیکس نہ دیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج دیں، آپ آفیشیل چینل کے ساتھ لیگل چینل کے ذریعے نہ بھیجیں. یہ چیزیں تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ آپ بجلی کے بل جلا دیں. یہ تو خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا سیدھی سول نافرمانی تھی. یہ تو پاکستان موومنٹ میں جب انڈیا کی انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی تھی اس وقت یہ تحریک تھی کہ آپ نان کوآپریشن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک چلے گئے تھے. اب تو ایک کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا یا قانون کا راستہ ہے جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، اپنی ریلیف میرٹ پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے ہائی کورٹس ہو یا سپریم کورٹ ہو. کسی جگہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی پیشی پہ نیب کے جو جج صاحبان ہیں نیب کورٹ کے، ان کے سامنے پیش نہ ہوئے ہو. نہیں سر، عدالت میں پیشی میں تو آپ کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن نیب کے جب سامنے پیش ہوتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے صاحب، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم نیب سے بھی اس کا جواب لیں گے، نیب کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم مریم نواز کی کل ہونے والی پیشی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے جو کہ نیب اعلامیے کے مطابق کینسل کر دی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ کرونا کی وجہ سے کرونا ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ تمام صورتحال یہ کینسل کی گئی اور مناسب وقت پہ کی جائے گی. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب رہے ہیں. شاہ خاور صاحب، اس پیشی کے حوالے سے پہلے سے بہت خطرہ تھا اور اس کی باقاعدہ طور پر سماعت بھی ہوئی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نیب کی جو جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ کارکنان کو روکا جائے، وہ کارکنان کو روکنے کا تو عدالت نے حکم نہیں دیا. تو اب ہم فائنلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب نے جو ہے یہ کرونا کا بیسکلی وجہ ظاہر کر کے کہا ہے کہ بعد میں ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ کیا واقعی یہ مسئلہ تھا کرونا کا؟ اگر کرونا کا مسئلہ تھا تو پہلے پیشی کیوں رکھی گئی تھی؟ پھر کیوں یاد آیا کہ کرونا کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے زیدی صاحب، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے اپنا خود جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے اور اپنا مذاق بنا دیا ہے پورے ملک میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ، آپ اس کو چھوڑ دیں کہ اس کے چیئرمین کون ہے، اس کے پروسیکیوٹر جنرل کون ہے اور اس کے باقی عہدیداران کون ہیں. کوئی بھی جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہوتی ہے وہ ریاست کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ ریاست ہوتی ہے اور ریاست اس طرح کی حرکت نہیں کرتی. مجھے بڑا افسوس ہے کہ نیب نے بطور پٹیشنر ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جلوس کی شکل میں ان کو روکا جائے. تو ریاستیں ایسے تو نہیں کرتی. ریاست جو ہے وہ تو قانون پہ عملداری جو ہے وہ ریاست نے ہی قائم کرنی ہوتی ہے. رٹ آف دی گورنمنٹ اور رٹ
جی کرنی ہوتی ہے. تو جب ان کو ریلیف نہیں ملا تو اور انہوں نے آج جو ہے وہ کرونا کا بہانہ کر کے جو وہ ان کی جو ہے پیشی جو ہے وہ اس کو ملتوی کر دیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہائپ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے مریم نواز صاحبہ کو شامل تفتیش کرنا ہے تو اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ان کو نیب کے ہیڈ کوارٹر یا ریجنل ہیڈ کوارٹر بلا کے ہی تفتیش جو ہے ان سے کرنی ہے. دیکھیں اس سے قطع نظر کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی لیڈر ہیں یا وہ مسلم لیگ کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایک خاتون ہیں، اور خاتون کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنی ٹیم جو ہے وہ ان سے مناسب کسی جگہ کے اوپر ان کے گھر میں کسی اور جگہ پہ وہاں پہ بھی جا کے آپ اس کو شامل تفتیش کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب محترمہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے اپنی عبوری قبل از گرفتاری جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا گرفتاری کا ارادہ ہوتا بھی تو وہ ان کو مؤخر ہر حالت میں کرنا تھا، تو وہ جو بھی عدالت فیصلہ کرے اس کے مطابق وہ اس پہ عمل درآمد کرتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر نیچے اس طریقے کا ماحول کریٹ کر کے آج ریاست اور نیب جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پیغام نہیں گیا. ٹھیک. رانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، رانا صاحب کنسیڈر یہ کیا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ سے پہلے آپ لوگ ایک ٹریلر دکھانا چاہتے ہیں اور وہ جھلک اس پاور شو کی صورت میں دکھائیں گے جب مریم نواز صاحبہ نائب جائیں گی. کیا حقیقت ہے ان باتوں میں؟ حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے. نہیں، ہم نے ان کو پاور تو ہماری ان کو پتہ ہی ہے. ہم نے اتنا جو ان کو ہر محاذ پہ، ہر ٹائم پہ، ہر ایونٹ پہ ان کو ہم نے دکھایا ہے کہ آپ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں گورنمنٹ آپ کی، اور آپ جان چھوڑ دیں، اور عوام جو ہے پاکستان کی وہ دوسری طرف ہے. ٹوٹل ایک دوسری انہوں نے ڈائریکشن لی ہوئی ہے. تو ان کو چاہے ہمارے جلسے ہوں، چاہے ضمنی الیکشن ہو، چاہے سینٹ کا الیکشن ہو، سب آپ کے سامنے. اور چیئرمین سینٹ کا بھی الیکشن جس طرح انہوں نے ایک بےہودگی قسم کی میں کہتا ہوں حرکت کی ہے، اور وہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے جس کو آپ بڑی ستائش کی نظر سے دیکھیں. کل کو یہ ادارے جہاں جہاں رولز ریگولیشن آئین ہوتا ہے وہاں پہ یہ ٹریڈیشنز پہ بھی چلتے ہیں. جو پارلیمنٹری انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا، اور اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے یا ٹریڈیشنز ہوتی ہیں وہ اوور کم کر جاتی ہیں سم ٹائم رولز ریگولیشن کو. کیونکہ پھر وہ آپ دنیا کی پارلیمنٹ دیکھیں، ان کے جو پریسیڈنٹ ہیں یا ایون عدالتوں میں جائیں تو ان کے جو پچھلی جو کیسز ہوتے ہیں ان کے پریسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں، اتھارٹی جس کو کہتے ہیں کہ جی فلاں وقت پہ فلاں عدالت نے، جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ نظیر اس کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم کس طرح خدمت کر رہے ہیں جمہوریت کی، جمہوری اداروں کی. انڈرمائن کیا ہوا ہے ہم نے پارلیمنٹ کو، ڈسفنکشنل کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو آج کوئی ریاست کا ادارہ نہیں ہے جو ایک بکھلاہٹ کا شکار نہیں ہے، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس وقت کمزور نہیں ہوا. اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ میرٹ کے اور آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے. جس طرح ابھی عرفان قادر صاحب نے کہا ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی اگر اتنا بڑا ہے تو شاہ خاور صاحب ہیں سر ہمارے ساتھ. میری بات سن لیں پہلے. زیادی صاحب سلیم مانڈی والا صاحب کا کیس تھا، جی انہوں نے 4 پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بغیر ان کو کیے ہوئے ایک ریفرنس ظاہر کر دیا. تو ادھر بھی ہو سکتا تھا اگر کوئی آپ مجبوری ہے، آپ کچھ کام کرنے کا، آپ کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے تو ایک ریفرنس بھیج دے جس طرح ہوتا ہے، اور پھر عدالت سے وہ جو بھی ہوتا ہے وہ ایشو کر دیتا ہے سمن وغیرہ یا جس طرح ہوتا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا. یہ تو آپ کے سامنے سلیم مانڈی والا کا ایک کیس ہے پڑا. یہ ہمارے عرفان قادر صاحب، شاہ خاور صاحب ضرور بتائیں گے اس پہ کہ بھائی واقعی سلیم مانڈی والا کا کیس جو ہے اس پہ، اور بے شمار کیسز ہیں جس پہ ریفرنس دائر ہو جاتے ہیں جس پہ اریسٹ نہیں ہوتی، نہ کوئی بیل کوئی کراتا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے رانا صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ڈسکا کے الیکشن کا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس کی سماعت ہوئی تو جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، اور وہ ریمارکس اس سے متعلق تھے کہ کس طرح سے یہ پرتشدد واقعات پہلے شروع ہوئے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کوٹ کیا کہ آر او کے مطابق
جو ہے مسلم لیگ نون کے کچھ کارکنان اس میں ملوث تھے، جس کے بعد ہم نے ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھا اور وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے تھا، اور وہ ایسا ٹرینڈ ہے جو ورڈنگ اس کی لکھی گئی ہے کہ میں یہاں پہ اپنے ٹیلی ویژن سکرین پہ آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو اس طرح سے کیمپین کی جائے گی ان کے خلاف، چاہے اگر وہ غلط رپورٹ ہوئے ہوں، بغیر فیکٹس کو دیکھ کے بات کی جائے گی۔ رانا صاحب آپ سے اس پہ آنسر لینا چاہتا ہوں، یہ ٹرینڈ کیوں بن گیا ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی بات کرتا ہے انہوں نے ڈسکا کہا، جیسے کہ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا کہ جو ہے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، بعد میں کیے جائیں گے، اور وہ بیسکلی وجوہات اس کی یہ تھی کہ آپ ہی کی کینڈیڈیٹ نوشین افتخار کے دلائل رہتے تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیس لمبا چلے گا، اس وجہ سے اس کو آگے کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے، پوری طرح سے ہیئرنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹویٹر ونگ ہے، آپ لوگوں کی پوری سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، وہ فوراً ملائننگ شروع کر دیتا ہے، وہ فوراً بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک جج کے حوالے سے بات کرنا، اور وہ بھی سٹنگ جج کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طور قابل قبول ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے عدالتوں کا، اگر شاہ خاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ فیصلے آبزرویشن کم دیں، بولیں کم، اور اپنے ججمنٹ کے ذریعے بولیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہتر عدلیہ کا ایک رول ہوگا۔ اور عدلیہ نے جو پیچھے نظریہ ضرورت کو استعمال کیا ہے بڑی شدت سے، اس پہ بھی پھر کویسچن کھڑے ہو رانا جاتے صاحب سوری ٹو سے، ڈز اٹ جسٹیفائی کہ ان کے خلاف کوئی بھی ٹرینڈ چلے جس میں گالیاں لکھی ہوئی ہوں؟ ڈز اٹ جسٹیفائی؟ نہیں، گالیاں شالیاں تو کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا۔ ایک ہماری عدلیہ ہے، ایک ادارہ ہے، ہم اس کو بڑا ایک تکریم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی، عام فہم آدمی کے پاس جائے تو جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ کچھ اداروں کا اس قسم کا رول چلا آ رہا ہے، جس سے اب لوگ میرا خیال بڑی کھلم کھلا بات کرتے ہیں، جو بہت افسوسناک ہے۔ ٹھیک رانا صاحب، ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینے۔ شاہ خاور صاحب، آپ سے یہی بات پوچھوں گا آ کے اس چھوٹے سے بریک کے بعد، کہ ہم کیوں اداروں کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں بغیر فیکٹس کو پڑھے، بغیر فیکٹس کو جانے، اور ایک سٹنگ جج کے حوالے سے اس چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ شاہ خاور صاحب سے ان کی رائے جانیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ شاہ خاور صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک افسوسناک ٹرینڈ ہے یہ، کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کا آبزرویشن آ جائے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، تو ان کا جو سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ پھر ججز کی جو ہے وہ ان کو ملائن کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو ڈس ریسپیکٹفلی جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے۔ ابھی جیسے یہ سماعت ہو رہی ہے، اور اس میں جو سوالات جو ججز کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں، وہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے اپنی کوئی رائے قائم کر لی اس کے بارے میں۔ وہ موقع کی مناسبت سے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو کہ ان کو کرنے پڑتے ہیں، وہ آبزرویشنز کچھ دینی پڑتی ہیں۔ تو اس کو اگر آپ بالکل اس کانٹیکس سے ہٹا کے صرف اس کو آئسولیشن میں جب لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بارے میں جب آپ تنقید کرتے ہیں، تو اس کا وہ پورا مفہوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور ان کو جو ہے یہ بڑے احتیاط سے کام کرنا چاہیے، تمام شہریوں کو، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ بہرحال وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کا ایک ادارہ ہے، اور اگر ہم اس ٹھیک رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ رانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کی جانب سے واضح ہدایات آ گئی ہیں کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی، کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، یا پھر کیا سمجھتے ہیں آپ اس معاملے میں کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ رانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟
رانا صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. شاہ خاور صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا, اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے ہیں اور ان کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جاتی, جیسا کہ ہم نے دیکھا وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے اور وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کو لکھا ہے کہ تجدید نہ کی جائے, تو ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کا مقدر کیا ہوگا؟ دیکھیں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی شہری جو پاسپورٹ ہولڈ کر رہا ہوتا ہے, پاسپورٹ بیسیکلی جو ہے وہ حکومت یا ریاست کی جو ہے وہ ان کی پراپرٹی ہوتی ہے, تو وہ اس پہ سرٹن ریسٹرکشنز بھی امپوز کی جا سکتی ہیں جو کہ قانون کے مطابق ہوں. اب یہاں پہ میاں صاحب کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ ان کو عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے, ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہوا ہے, اور جو اشتہاری ملزم ہوتا ہے اس کی جو عام شہری کی جو ایک پریویلیجز ہوتی ہیں, جو سہولیات ہوتی ہیں, تو نارملی ان کو وہ نہیں دی جاتی. اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ قانون سے فرار حاصل کر چکا ہے تو اس کے جو قانونی اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی سلب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کبھی آنا بھی چاہیں, اگر ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ اگر ایکسپائر ہو گیا اور اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ نہ کیا جائے, تو پھر اس میں ان کی واپسی کے لیے تو ایک ایمرجنسی پاسپورٹ بھی آپ کا کوئی بھی کونسلیٹ یا کوئی بھی ایمبیسی جو ہے وہ ایشو کر سکتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو اگر ادھر بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے اگر ان کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ وہ قانون سے فرار حاصل کر چکے, تو وہ تو اس کی ایک جسٹیفیکیشن موجود ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کے لیے کوئی ایسا جو ہے ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ اگر میاں صاحب اگر اسی پوائنٹ کے اوپر اگر وہاں پہ اگر پولیٹیکل اسائلم حاصل کریں گے تو وہ ان کو پھر وہ اس کے بعد تو وہ کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں پاکستان کے علاوہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ قانونی تقاضے ضرور ہیں, اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کوئی. نواز شریف کے لیے یہ معاملہ کوئی مشکل پیدا نہیں کر سکتا, وہ وہاں پہ مقیم رہیں گے جب تک ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اب, لیکن اس میں اب نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کی جو ضمانت دی تھی, اور اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ نے پھر ایک ارینجمنٹ کرنا تھا کہ انہوں نے ان کے جو معالجین ہیں ان سے رابطے میں رہ کے پھر ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی تھی, تو وہ پروسیس بھی میرا خیال میں وہ بھی جاری ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت نے کوئی بھی ان کو واپس لانے کے لیے جو اقدام کیا وہ آج تک وہ فروٹفل ثابت ہوا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میاں صاحب وہاں بیٹھے ہیں, وہ سزا یافتہ بھی ہیں, لیکن وہ عدالتوں کی اجازت سے وہاں گئے, لیکن عدالتوں نے پھر ان کو اشتہاری ملزم بھی قرار دیا, تو وہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں, اپنے جو ہے وائس میسج تقاریر جو ہے وہ بھی ان کی جاری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب انٹرسٹنگ صورتحال ہے گورنمنٹ کے لیے. اور واپس آنے کے لیے جو اقدامات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں ان میں خاطر خواہ کوئی نہیں ہے, کوئی ایسا اقدام موجود ہے جس سے باقاعدہ طور پہ واپس آ سکے نواز شریف صاحب؟ کوئی ایسی آپشن ہمارے پاس ہے؟ ایک تو دیکھیں بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنی سطح کے اوپر برطانوی گورنمنٹ کو, ان کے ہوم آفس کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ان کو واپس بلا لیا جائے, لیکن چونکہ وہ گئے ہیں طبی بنیادوں کے اوپر وہاں پہ, اور وہاں پہ جو برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں, میں نہیں سمجھتا وہ کسی بھی ملک کی ریکویسٹ کے اوپر کسی کو اس وجہ سے حوالے کر دیں کہ وہ اس ملک ان کو واپس بلانا چاہتا ہے. ان کے اپنے بھی قوانین ہیں, انہوں نے پہلے اگر ایسی ریکویسٹ کو انہوں نے ایکسیڈ کرنا ہوا تو وہ پہلے ان کی میڈیکل کنڈیشن کو دیکھیں گے, اگر وہ ڈاکٹر یا ان کے معالجین ایسی اجازت دیں گے تو وہ پھر اس کو اس پہ شاہ خاور صاحب بہت بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ڈائریکٹ کوئی قدم نہیں لیا جائے گا, سب سے پہلے ان کی ہیلتھ کو دیکھا جائے گا, جس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا برطانوی حکومت کی جانب سے, ایون اگر ہوم ڈپارٹمنٹ کو ان کے پاکستانی گورنمنٹ اپروچ بھی کرتی ہے. تو شاہ خاور صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. رانا تنویر صاحب اور شاہ خاور صاحب کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.